अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बहुत ही गरमा-गर्म किस्म का आज हमारा मेन्यू है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि जो आपको मालूम है कि जो बड़ी डेवलपमेंट मेरी नज़र में हुई है पिछले 12 घंटों में, वो ये हुई है कि नजम सेठी साहब का आपने ट्वीट देख लिया होगा, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि मैं आई एम आउट ऑफ द रेस और साफ़ तौर पे उन्होंने विथड्रॉ कर लिया है चेयरमैन पीसीबी के स्लॉट से। तो उससे नज़र आ गया कि अब क्या होगा और कैसे मामला जो है वो आगे चलेंगे। पीसीबी जो है वो एक दफ़ा फिर गैर यकीनी की सूरत में आएगा और नए चेयरमैन जब आएँगे वो ज़ाहिर है वो अपनी नई पॉलिसीज़ लेके आएँगे और फिर क्रिकेट के ऊपर उधर से हमने इंटरनेशनल टूर्स की भी बात करनी है, उसको ज़रा बाद में देखेंगे। लेकिन बहरहाल एक धचका लगेगा ओवरऑल सिस्टम को। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की हियरिंग हुई, उसमें 16 केसेज़ में उनको ज़मानत मिल गई और आपको पता है कि दर्जनों के हिसाब से उनके जो केसेज़ हैं वो लगते हैं और पता नहीं क्या-क्या होता है। और उसके बाद वो बनी गाला गए अनएक्सपेक्टेडली, उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो नुक्ता उठा रहे हैं कि शायद कोई वहाँ पे किसी से मुलाकात हुई है। इसका भी ज़रा तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। आईएमएफ की मीटिंग जो 29th को हो रही है, उसमें पाकिस्तान का ज़िक्र कहीं नहीं है। ये कितना इम्पोर्टेंट है। फिर साथ-साथ हम देख रहे हैं कि पीडीएम में एक टूट-फूट जो है, वो शिकस्त-ओ-रीख जो है, वो नज़र आनी शुरू हो गई है। इसका भी ज़रा तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, कितनी सिग्निफिकेंट है ये? और साथ-साथ इकोनॉमी के हवाले से मैंने आईएमएफ का आपको ज़िक्र किया। पाक सुज़ुकी जो है, वो शट डाउन कर रही है अपना ऑपरेशन पाकिस्तान से आफ्टर शेल। शेल भी आपको पिछले पिछले दिनों में उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए थे। और साथ-साथ असद उमर साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर पीटीआई की तरफ से रऊफ़ हसन साहब ने उसको रिबट किया और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये तमाम चीज़ें और चौधरी परवेज़ इलाही का भी ज़िक्र करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं, वो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके हर दिल अज़ीज़, बहुत ही अज़ीज़, अज़ीज़ तर अज़जान, जनाब अल्लाह। हैदर महदी साहब। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आप हँस क्यों रहे हैं? मुझे ये ज़रा बताएँ ना मैं मतलब मैं ये वो नहीं कह आपके आपके हर दिल अजीज अजीज के बाद आप कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन मैं उस पर हंस रहा हूँ। नहीं, अज़ीज़ तर अल्लाह अज़जान, देखें ना अज़ीज़ तर अज़जान अल्लाह का नहीं है। ठीक है ना? अल्लाह अकबर अल्लाह ये अकबर देखें नहीं ये दिलों दिलों में अल्लाह मोहब्बत जो है ना ये अल्लाह ताला अल्लाह डालता है अल्लाह और अकबर अल्लाह क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि मोमिनों के दिल मेरे हाथ में ऐसे हैं जैसे परिंदे का पर होता है, जैसे चाहे उसको अकबर। पलटा देता है। ठीक है ना? साहब भाई, ये जो ना थोड़े पहले मैं वो हम मौजूआत पे थोड़ा, ये जो हमारा एक फेथ एक की जो इतनी स्ट्रेंथ है ना, ये जो ये सेकुलर और ये लेफ्टिस्ट और ये लिबरल है ना, ये इनको समझ नहीं आती। हुँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो बहुत बड़ा अंसर जो पाकिस्तानी सेगमेंट में अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, एनलाइटेंड समझता है, सूझबूझ रखने वालों का, उनके लिए रिलीजन की बात करना, कुरान की आयत की बात करना, अल्लाह सुब्हान ताला का जिक्र करना, उनकी नजर में एक बहुत ही छोटे दिमाग, एक इंफीरियर इंटेलेक्ट का की अक्कासी करता है उनके उनकी सोच हाँ, में। हाँ, ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे ही। और इसकी सबसे बड़ी अक्कासी है कि वो इमरान को जो है ना सपोर्ट क्यों नहीं करते। हुँ, इसलिए वो इमरान की जो फेथ, उसकी कुरान से मोहब्बत, उसकी अल्लाह सुब्हान ताला से मोहब्बत, उन रसूल से मोहब्बत और जितने वो अपने ज़िक्र करते हैं, वो कहते हैं यार ये इतना सब इंटेलेक्ट है। वो मुझे और आपको भी सब इंटेलेक्ट कहते हैं, सब हाँ, 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 ये इंफीरियर है, इन लोगों का जहर। वो ये कौन सा खुदा, ये इतना छोटा सा हुँ, हमारा दुनिया है, इतनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ये तो एक हाफ लाइफ भी कॉक के बराबर नहीं है। तो एक्सीडेंट। ये कैसा खुदा, ये कौन सा खुदा, ये हमारे लिए कायनात बनाई है। कायनात तो इतनी खरबों गैलेक्सीज की बनी हुई है, पता नहीं। हमारे पास जो नोटेड हिस्ट्री है कहती है 14 बिलियन साल पहले बनी, हुँ, एक्सपैंड कर रही है। ये सारी ये फिजिसिस्ट हुड बॉय वगैरह इस तरह उस तरह के, रिचर्ड डॉकिंस, ये सब ये बात करते हैं। हुँ, और मैं एक आदमी से सवाल में बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे अगर ये बता, अगर वो एक ये सिंगल सेल अमीबा से बना है ना हुँ, इंसान, वो तो हम हुँ, कुरान बिल्कुल। में भी है कि जी आपकी अब जो शुरू हुई वो समुंदर से शुरू हुई, ठीक है ना, हुँ, सिंगल सेल अमीबा एवोल्यूशन। ये सिंगल सेल अमीबा
اتنی سمجھ اس میں کیسے آ گئی کہ یہ کھربوں کی گیلیکسیز کو سمجھ گیا؟ مجھے تم صرف یہ بتا دو، یہ اس میں کس نے ذہن ڈالا، اس میں کس نے عقل ڈالی، اس نے کس نے فہم ڈالا؟ تو عمران کے خلاف جو یہ سارا لیفٹ، یہ لبرل، یہ سیکولر، یہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل جو سمجھتے ہیں، خود بھائی شد بھائی یہ وہ فلانا، میں خود بھائی کی ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہا، یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں جب میں اور آپ کوئی قرآن کی بات کریں، کسی آیت کی بات، بیکاز ان کا فیتھ ہے نہیں، دے ڈونٹ بلیو ان گاڈ، دے بس ڈونٹ وہی بلیو نا، ان کریشن، ان کو اصل کوئی میں یہ نہیں ہے۔ اصل میں تو جو بات ہے نا حیدر بھائی، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اندر ایک چیز موجود ہی نہیں ہے نا، تو آپ اس کو ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ اللہ اللہ دیکھیں نا، اللہ، بات تو کیا یہ ہے نا کہ بات! یہ تو تب آپ کریں گے نا جب آپ کے اندر ایک چیز لگی ہوئی ہو، آپ کے اندر ایک شعلہ وہ جلا ہوا ہو، پھر آپ کو فیل ہوگا اس کی تمازت کا، اس کے اثر کا۔ تو جن لوگوں میں وہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے یہ ہدایت جو ہے نا، ان اللہ یہدی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اس اور سلسلے میں نے ایک تھوڑا بتاتا بھی چلوں، میں ایک بہت بڑے ایک اسپرچول صاحب ہیں جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، انگریزی میں بہت اچھا بولتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، ان کا نام ہے شیخ فضل اللہ حائری۔ میں نے ان کے پہلے بھی چند انٹرویو کے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ہر ہفتے انہیں 20-25 منٹ کے لیے لے کے آؤں کہ وہ تو کہ وہ ذرا ہمارے جو یہ ویسٹرن مائنڈیڈ لوگ ہیں نا، وہ ایک ویسٹرن مائنڈیڈ انٹلیکچوئل سے سنے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو پتہ ہے یہ عرب پتی آدمی تھے، شارجہ پیٹرولیم کمپنی کے مالک تھے، ان کے اپنے ہیلی کاپٹر تھے، اپنے جزیرے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے نا؟ اصل میں جو لیک آف اسپرچولیٹی ہے نا، یہ ہمارے جو اب جو بات کر رہے ہیں نا بیسیکلی، کہ جب ہم اپنے تعلق کو توڑ لیتے ہیں اپنی روح سے، اور روح جو ہے ڈائریکٹلی کنٹرول ہوتی ہے اس کی ذات سے، تو امر ربی ہے نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور جو بھی ہے اس میں جب ہم اس کو اپنے سے کاٹ دیتے ہیں اور صرف جسمانی اور نفسیاتی اور نفسانی جو معاملات ہیں ان کے اوپر جب ہم اپنے آپ کو فوکس کر لیتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ جو یہ دیکھیں نا، یہ جو آج پاکستان میں ہم جن حالات کو سے گزر رہے ہیں، اس میں کہیں آپ کو اسپرچولیٹی نظر آتی ہے، کہیں نظر آتا ہے کہ ہم نے کل کو جان بھی دینی ہے، کہیں نظر آتا ہے کہ ہم نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ہم نے، اور ہم مسلمان ہیں، سو کالڈ ہمارا تو بلیف سسٹم ہے کہ ہم نے جان دینی ہے، ہم نے حساب دینا ہے۔ کیسے دینا ہے؟ جس کو یہ پتا ہو کہ میرا کل حساب ہوگا، اور جس کو بالکل ایسے یقین ہو کہ صبح جیسے صبح ہونی ہے، اس کو یہ یقین ہو، تو پھر وہ کیسے اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے، لوگوں کو مروا سکتا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹ سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ سر اکاؤنٹیبلٹی کا ایمان کی سسٹم ہی نہیں۔ ہاں، ایمان کی تو یہ کمی، بات ایمان کی کمی سر، ایمان کی کمی ہے۔ اگر آپ کو، اس لیے کہ آپ کا ایک حصہ آپ کے دماغ کا بتاتا ہے کہ کوئی نہیں ہونا، کوئی روزے محشر نہیں ہے، کوئی جواب داری نہیں ہے، بس جو ہے یہی ہے، اوپر سے انشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، ہاں، اور آیتیں بھی بولتے ہیں، لیکن دل میں ایمان کی بہت بڑی کمی ہے۔ میں تو روز جنگ کرتا ہوں سر، اپنے نفس سے روز جنگ کرتا ہوں، ہر منٹ جنگ کرتا ہر لمحے کی ہوں، جنگ ہے۔ ہر لمحے سر۔ اور یہی بات ہے نا جی، وہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے یہ میرے خیال حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نفس کی صورت میں میں نے سب سے بڑا دشمن جو ہے میں نے خود بنایا ہے، نفس کی شکل میں میں نے اپنا سب سے بڑا دشمن خود بنایا ہے۔ تو نفس جو ہے، جو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ایک طرف اکساتا کھینچتا ہے، رہتا ہے، اکساتا ہے، اور شیطان کی طرف جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر جس کا بلیف ہی نہیں ہے، اور جن کا خدا صرف یہ ہے کہ وہ 5 سٹار میں جا کے ان کو خدا بھول جاتا ہے، 5 سٹار میں جا کے خدا کا ذکر کرنا ان کے لیے شرمناک صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا زندہ نہیں ہے، یہ خدا جو ہے نا، یہ کچھ اور ہے، مطلب یہ بس مفروضہ خدا ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ اکبر، ہم تو خدائے زندہ الحمدللہ۔ پہ بلیو کرتے ہیں نا، کہ جو ہر وقت ہم دیکھیں، ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی کا مرکز ہے وہ خدا ہے نا۔ ہمیں ہر لمحے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یار یہ میں کام کرنے لگا ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اللہ یہ کام اکبر۔ کر رہا ہوں یہ تو نہیں ہو جائے گا۔ تو جب آپ کو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے اندر چینجز آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو چلیں اس پہ بہت ہم بات زبردست، جاری بہت زبردست، یہ اتنی، چونکہ وہ بات ایسی تھی نا، اور میں بڑا ریفلیکٹ کیا کہ، تو میں نے ایک ٹویٹ کی، میں نے کہا عمران نے نا فوج کا جو ملک کے جو ان کا
انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا تھا نا کہ جی ہم وفادار ہیں قوم کے، وہ اس نے چھین لیا۔ مولویوں سے جو وہ اللہ کی بات کرتے وہ اس نے، انٹلیکچوئل سے اس نے انٹلیکچوئلزم چھین لی، لبرل سے اس نے لبرلزم چھین لی، لیفٹسٹ سے اس نے غریبوں کی جو آواز اٹھانی تھی وہ چھین لی۔ ان کے پاس صرف ان کی منافقت رہ گئی، اور یہ آدمی جو ہے نا سر، اس نے کہا کہ بیکاز اسرار بھائی، ہر چیز کی ابتدا جو ہے نا وہ ہے مظلوم کی مدد کرنا، ہر چیز کی ابتدا۔ اللہ کی وحدانیت پہ ماننا وہ تو میں اس کو علیحدہ کروں، لیکن اس دنیا کے کام میں جو مظلوم ہے آپ نے اس کی مدد کرنی ہے۔ تو جتنا یہ لبرل طبقہ، یہ سیکولر ہے، یہ لیفٹسٹ ہے، یہ مولوی ہے، یہ پیٹریوٹزم ہے، اس کا جو کامن تھریڈ ہے نا وہ ہے کہ جی سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے۔ تو صحیح جب بات عمران یہ لے کے چلے گا نا تو یہ سارے نیریٹیوز ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں نا، ہے۔ تو ان سب کو ننگا کر دیا اس نے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی ایبسلیوٹلی۔ منافقت میں اچھا سر اصل میں میں جو بات آپ کر رہے تھے نا اس میں میں آپ کو بتاؤں، جو نفس کی بات کر رہے تھے اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کی اور خدا کی ہم جب بات کرتے ہیں نا، تو بیسیکلی تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو جاننا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنے خدا کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہائے ہائے وہ ہائے، حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ من عرف اللہ نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے خدا کو جان لیا۔ اور خدا یہی کا خودی کا جو سبق ہے یہ اقبال جو ہے وہ ہمیں دیتا رہا ہے۔ اس نے کہا نا کہ ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ ہوئے 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 ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگائیں ذرا کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں تو پھر آپ مر کے بھی نہیں مرتے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ یہ حافظ۔ صورت ہے۔ تو آج لوگ جو سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ دو کیا ان کو ان کو ہو گیا ہے۔ اچھا میں کوئی خوشخبری سے بھی شروع کروں نا، ڈوم اینڈ گلوم کی تو اتنی خوشخبری بات۔ دیں، ہاں جی سر خوشخبری دیں۔ خوشخبری میں نے بڑا پتہ کرایا، بہت زیادہ میں نے نا پچھلے 24 گھنٹوں میں پتہ کرانے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے اندر کے کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی زبردست خبریں آئی ہیں، یہ سارا مجھے پورے پاکستان سے نیٹ یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی ایک بالکل سیلا پلائی دیوار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، سیسا پلائی ہوئی جو ہے۔ سیسا پلائی دیوار کی طرح ابھی تک قائم ہے، 90% سے زیادہ پارٹی قائم ہے۔ ان کے یہ میں نے نوٹس بنائے تھے وہ ہے کہ جی 90% جو ٹکٹ ہولڈرز تھے ایم این ایز اور ایم پی اے نے وہ ابھی تک قائم ہیں۔ کچھ چند مخدوم زادے نما ساؤتھ پنجاب کے جس میں سے صرف 4 ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں۔ لودرا جو جہانگیر ترین کا گڑھ ہے، اس کا وہ سر چشمہ طاقت ہے، اس میں صرف ایک بندے نے چھوڑی، باقی سب قائم ہے اس کی ہاں صرف ایک نے چھوڑی۔ اور سر پورے لاہور کے 30 ٹکٹ ہولڈرز میں سے صرف 2 نے واپس کیا، اور وہ بھی ان کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ پورا پارٹی کا سٹرکچر قائم و دائم ہے، یونین کاؤنسل کا، ڈسٹرکٹ کا، تحصیل کا، اور گجرانوالہ میں 14 میں سے صرف 2 نے ٹکٹ واپس دیے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات بڑی، اور اس وجہ سے عاصم منیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو 28 ستمبر کو پروموٹ ہوا تھا اور 10 اکتوبر 2018 کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا تھا، جس کو 9 اکتوبر 2022 کو ریٹائر ہونا تھا، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی آرمی چیف ہے، ایک غیر نمائندہ نامینیٹڈ پرائم منسٹر سے بنایا گیا۔ وہ اس لیے ان لوگوں پہ کریک ڈاؤن کر رہے کہ کسی طریقے تھوڑی یہ پارٹی نہیں ٹوٹ رہی۔ یہ جو لوگوں نے جو چڑیاں اڑتی دیکھی ہے نا سر، یہ برساتی چڑیاں تھیں، برساتی مینڈک تھے، برساتی ڈڈو تھے۔ وہ کہتے ہیں برساتی، پتہ نہیں وہ کس کو ڈڈو چارجر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہتے اچھا ایک تو جو چڑیا جس کا ذکر ہم نے تھوڑا سا پہلے کیا ہے وہ اسد عمر صاحب جو ہیں، اسد عمر ایک لمبی چڑیا ہے بارہ کو، تو انہوں نے چھوڑی اور انہوں نے انٹرویو دیا جا کے کاشف واسی کو، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں شروع سے ہی ڈس ایگری کر رہا تھا، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو بھی کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اب میں نے چھوڑ دی ہے، لیکن اس کے بعد پھر رؤوف حسن صاحب نے کافی کلاس لی ہے ان کی، وہ کیا ہوا ہے؟ سر میں اس سے 2 باتیں جوڑوں گا، ایک اسد عمر کی، ایک باجوے کی۔
اسد عمر سے میں جب انہوں نے ریزائن کیا نا تو میں نے کہا یار اس بندے کے اوپر بہت زیادہ کوئی ایسا پریشر ہوگا جو کہ اس کی فیملی کی لائف اور سیکیورٹی یا اس کی اپنی لائف اور سیکیورٹی کا تھریٹ، تو یہ بہت مجبور ہو کے اس نے یہ کیا ہے. اینڈ میں بہت سمپتی تھی میری اس کے لیے، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ سمپتی تھی. میں نے پہلا واقعہ دیکھا جب یہ کورٹ روم میں آیا جہاں پر عمران بھی بیٹھا تھا اور وہ آپس میں ان کی ایک ہاں بڑی سرد قسم کی میٹنگ تھی. عمران نے اس کو جواب سلام کا دے کے بہت کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی اور یہ کہتا ہے جی میں جا رہا ہوں میرا کیس ختم ہو گیا، اور عمران نے ایسے منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، مطلب ناراض نہیں تھا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہاں تو نے جو کیا کیا. اور اس کا جب میں نے انٹرویو ہے نا، اوہ سر میں نے کہا دس گائے ہیڈ نو ریزن ٹو گیو دس انٹرویو، اس کو دینا نہیں چاہیے تھا. اگر جو کہ میری اور آپ کی ایک سوچ تھی کہ یہ آدمی جو ہے یہ بہت ہی مجبور ہو کے ہاں اس ہاں نے یہ انٹرویو دیا تھی. لیکن جب اسے انٹرویو دیا نا آئی ریئلی ریئلائزڈ کہ یہ آدمی جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ میں اور آپ سمجھتا. چپ کر کے بیٹھا رہتا، اس کو کوئی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کیا بات کرنی، وہ علیم خان اپنی جو فون کھولتا ہے واٹس ایپ میسیجز اور ٹیکسٹ میسیجز پڑھ کے سناتا ہے، میں نے عمران کو یہ بھیجا، عمران نے مجھے یہ جواب دیا. اس کے اندر سب سے گندا ذلیل علیم خان خود ہوا، اس لیے کہ عمران کے جو وہ جواب پڑھ رہا تھا وہ اتنے معتبر، وہ اتنے ہاں سمجھدار، وہ اتنے لاجیکل، اتنے پریکٹیکل، اتنے اتنے اچھی طریقے سے وہ جواب دے رہا تھا. اور یہ جو ہے نا اپنے کہ جی میں نے دیکھو اس کو کہا یہ ہے بزدار وہ ہے، تو وہ گرا. عمران کا اسٹیچر اتنا بڑھ گیا. میں حیران تھا کہ عمران اس آدمی کے ساتھ جو اس کو پتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اس کو پتا چل گیا کہ یہ باجوہ کے ساتھ مل گیا ہے، لیکن عمران نے پھر بھی اپنا جو ایک اس کا ایک مزاج کی پختگی تھی اور اپنی ایک جو ڈسپلن تھا اور اپنا جو اس نے ایک لیول آف ڈگنیٹی تھی اس سے نیچے نہیں گرا. اس نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، اس کو گالیاں نہیں دی. ویسے اس میں ایک تھوڑا سا فٹ نوٹ کے طور پر کہ یہ بھی حرکت ہم کرتے ہیں نا کہ میوچل ڈسکشن کو جب ہم پبلک کرتے ہیں، دیکھیں حیدر بھائی یہ بھی اخلاقیات کی بہت گراوٹ کی نشانی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کی، وہ تو آپ نے میرے ساتھ کی. جب میں اس کو پبلک کرتا ہوں تو میں ایک انتہائی غلط حرکت کرتا ہوں. یہ ہمیں نا مطلب جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ دکھاتا پھرتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ میسج اس نے کیا تھا، یہ وہ کیا تھا. یہ بھی میرا خیال اچھا ہے اس سر، پہ بھی ہمیں ذرا کرنا چاہیے. میں اس پہ جی ضرور میں اس پہ ابھی بات کرتا ہوں. میں چونکہ باجوہ سے جوڑ رہا ہوں اس میں یہ دونوں باتیں آ جائیں گی. ٹھیک. باجوہ صاحب نے جب عمران کے خلاف 2 اپریل کو اسلام آباد سیکیورٹی کانفرنس میں اعلانیہ پاکستان کی حکومت کے جو طے شدہ موقف تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے یوکرین کی انویژن آف رشیا پہ، ہم کامنٹ نہیں کریں گے. عمران نے یہ کہا کہ یو کین اسٹارٹ اے وار، آپ ایک جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن کب ختم ہوگی آپ اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ روس جو ہے مذاکرات سے کرے. یہ موقف تھا، لیکن ہم نے کنڈیم نہیں کیا. اس نے پبلکلی کنڈیم کر دیا، ٹھیک ہے نا، جس کی بیسس پر میری جب ریڈار کھڑے ہوئے تو اس کے فوراً تقریر کے بعد حسین حقانی صاحب نے بہت ہی ایک زبردست ٹویٹ کیا، باجوہ کی تعریفیں کی. میں نے جب وہ پڑھا انہوں نے حسین حقانی کا، اور میں نے کہا یار یہ حسین حقانی باجوے کی تعریف کر رہے، یہ تو بہت دال میں کچھ کالا ہے. تو میں نے اس میں لکھا کہ باجوہ غدار ہے، اس نے سیڈیشن کی ہے، اس نے ٹریچری کی ہے، اس نے ملک کے آرمی چیف کے ہوتے ہوئے اپنے سٹنگ پرائم منسٹر باس کے خلاف علن اعلانیہ موقف اختیار کیے. اس کو آرٹیکل 6 میں آنا چاہیے، یہ میر جعفر ہے. میں نے پہلی دفعہ لفظ 2 اپریل، پھر میں نے اس کے بعد آرٹیکل بہت بڑا لکھا. میں نے اس آرٹیکل میں لکھا کہ باجوہ صاحب آپ کو ہر قسم کا حق حاصل ہے کہ آپ اپنے باس سے اختلاف کریں، بالکل آپ کو حاصل ہے. اس کے 3-4 طریقے ہوتے. ایک اس کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کریں، اور آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا، اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو پریویل ہو گیا بڑی اچھی بات ہے. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا،
آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں مانا گیا. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لیا, میں نے سن لیا, میری نظر میں اس کو نہیں ایکسپٹ کرتا, میں یہ فیصلہ کرتا ہوں. جس طرح اوباما نے جب اس کو کہا گیا کہ جی تم 2.5 لاکھ فوجیں بھیجو, اس ایک نے کہا کہ جی 70 لاکھ بھیجو, کسی نے کہا 2.5 لاکھ, کسی نے کہا 1,80,000, کسی نے کہا 1,30,000, اس نے 1,30,000 بھیجی. ٹھیک ہے جی, یہ پریزیڈنٹ کا پریروگیٹو ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو کا پریروگیٹو. ٹھیک. تیسری چیز یہ ہے, آپ اور آپ چپ کر دیں آپ کا. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اتنے اصول پسند ہیں اور آپ اتنے سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف پہ, آپ استعفیٰ دے دیں. آپ کہیں پرائم منسٹر صاحب, آئی ایم دا چیف آف دی آرمی اسٹاف, میری جو سیکیورٹی ریکمنڈیشنز ہیں آپ کو روس کی انویژن آف یوکرین سے, میں اتنا سخت مجھے اختلاف ہے اخلاقی طور پر, پروفیشنلی طور پر, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہتری میں نہیں ہے, میرا یہ پلیز استعفیٰ لیں اور میں جا رہا ہوں. یہ صرف 3 آپشن ہیں ان کے پاس, یا ان کی بات مانی جائے, یا ان کی بات نہ مانی جائے, انہیں مان لے, اور تیسرا استعفیٰ دیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے جا کے اس کو نکال دیا. تو اسد عمر کو اگر اتنا ہی ہائی مورل گراؤنڈ تھا اس کا, جو کہ کہہ رہے کہ جی میں تو کرتا رہا, تو بھائی پہلے کر دیتا, جس طرح رؤف حسن نے کہا ہے, تو پہلے آپ استعفیٰ دے دیں. آپ کہ جی میں یہ ساری آپ کی جو اسٹریٹجی ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, میں پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں, میں اپنا نام اس اسٹریٹجی کے ساتھ الحاق نہیں کر سکتا, بیکاز یہ میری پوزیشن کے خلاف ہے, میری سوچ کے خلاف ہے, میری سیاست کے خلاف ہے, میری اقدار جو سیاسی اقدار ہے اس کے خلاف. یہ میرا استعفیٰ ہے جی, میں آرڈنری پارٹی ممبر بن کے رہتا نہیں, موجے کرتا رہا, پارٹی کے اندر سیکرٹری جنرل بنا رہا, ہر قسم کے اس نے کی, پارٹی کو برباد کر دیا اس آدمی نے. یہ لوگوں سے بات تک نہیں کرتا تھا سر. مجھے سر یہ اتنا فرعون تھا. میں جب اس کو انٹرویو میں کر رہا تھا پبلک نیوز میں, تو میرا انٹرویو کا سٹائل اسرار بھائی ایسے ہوتا تھا کہ میں جب خاص طور پہ منسٹرز کو بلاتا تھا, میں ان سے کہتا تھا دیکھو میں نے تمہاری پتلون نہیں اتارنی, لیکن میں تم سے بڑے سخت سوال پوچھوں گا تمہاری وزارت کے متعلق. میں ڈیٹا کے سوال پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا, تم کیا کر رہے ہو, اور تیاری کر کے آنا. یہ نہ ہو کہ میں تم سے پوچھوں تو تمہارے جو ہے نا آواز, وہ سر جو بھی آتا تھا نا اتنی فائلیں لے کے آتا تھا, ٹھیک ہے نا, تیار ہو کے آتا تھا. انہوں نے میرے انٹرویو دیکھ لی ہوتے تھے, بلکہ ایک جو ہے بڑا پارٹی میں ہے, بہت سینئر ہے, اس نے آ کے انٹرویو سے پہلے میرے ہاتھ پکڑ کے, ٹھنڈے ہوئے ہوئے اس کے ہاتھ, انہوں نے کہا مہدی صاحب خدا کا خوف کرنا, کوئی زیادہ سخت. میں نے کہا اچھا, میں ان کو سوال دے کے آتا تھا, یہ نورا کشتی کے لیے نہیں. آئی ول آسک یو تمہاری ریٹ آف گروتھ کیا ہے, میں تم سے پوچھوں گا تمہارے انڈر یہ جو چیز ہے اس کا کیا ہے, ڈیٹا لے کے آؤ, بتاؤ لوگوں, کینڈیڈ ڈسکشن. میں اس کو بھی میں نے کہا کہ دیکھ, میں نے تیرے, یہ فائنانس منسٹر تھا اس وقت, میں نے کہا یہ سوال پوچھوں گا, یہ پلیز تم ڈیٹا لے کے آنا. تو یہ میں نے کاغذ میں تھا, میں نے کہا یہ اسد اس کو دیکھ لینا. تو ایسے کاغذ اٹھا کے واپس میری طرف کیا, نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں جو دو سوال پوچھتا. میں کہا ٹھیک تیری مرضی. ہاں میں جی سب, میں کہا تیری مرضی. میں نے وہ کاغذ لیا, جیب میں ڈال کے میں اٹھا, تو پھر کہتے ویسے یہ ذرا کاغذ دے دینا واپس. اس نے کہا, اس نے پتہ نہیں میرے سے کیا, بھائی فائنانس منسٹر تھا, کتنے سوال میں ڈیٹا پوچھتا, اس سے بہت پوچھے, اور بڑا اچھا انٹرویو ہوتا بائی دی وے, سو ابھی بھی ہے پبلک نیوز پہ. تو سر میں بہت, مجھے آئی ہیو بین ویری ڈسپوائنٹڈ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا دیکھیں جو فوج کے متعلق, اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو ایک بیانیہ تھا, وہ اس سے میرا اختلاف تھا, اور وہ کہتے ہیں فوج جو ہے وہ میرے لیے ایک ایموشنل ایشو ہے. ان کے والد صاحب کی وجہ سے 71 کا آپ کو پتہ ہی, وہ وہاں پہ پوسٹڈ تھے, اور سر یہ سر میری بات کہتے ہیں ایموشنل ایشو تھا, اس میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. او ایسی کوئی بات, کوئی کیا, اتنی کھل کے اس نے کہا ہے, ہر کہا ہے کہ پاکستان کی جو بربادی کا سارا ہے. اب میں ذاتی باتیں نہیں کرنا چاہتا, آئی ایم آلسو پریوی ٹو اے لاٹ آف پرائیویٹ کانورسیشن. جس کو چھوڑ دیں, یہ جھوٹ ہے اگر یہ کہہ رہا ہے, یہ بہت بڑی منافقت کر رہا ہے. میں بہت ڈسپوائنٹڈ ہوں اسد عمر سے. میں نے ایک قد میں, ایک خیر ویسے بھی لمبا قد, وہ کہتے ہیں کیا پتہ نہیں, پس کا پتہ نہیں منہ دراز گھس پینڈوا, تو بت تھا وہ ایک ہوتا تھا ڈرامہ پتہ نہیں پی ٹی وی میں, ہاں لمبا قد والا, پس کا منہ دراز گھس پینڈوا, وہ پتہ نہیں کون تھا, اینک والا جین, یہ کیا. اینیوے,
تو میں بہت ویری ڈس رؤف اپوائنٹڈ حسن صاحب کا جو ریبٹل ہے وہ کیسا ہے؟ سر. وہ میں رؤف حسن سر میں رؤف حسن کے متعلق بڑا میرے امپریس ہو گیا. سوالیہ نشان رہتے ہیں، لیکن میں آئی مسٹ ایڈمٹ دیٹ رؤف حسن نے اتنا کوجنٹ اور اتنا کلیئر اور اتنا مہذبانہ، جس طرح وہ خود ہیں، وہ ہے بڑے مہذبانہ، ان کی انداز بیان بہت کبھی کبھی جو وہ نفیس. بات کرتے ہیں مجھے حسین حقانی ریمائنڈ کرتے ہیں وداؤٹ دی حسین حقانی بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے نا، وہ اسی طرح بڑی آپ اور جناب اور آپ کیسے ہیں اور اس طرح کر کے بات کرتے ہیں. تو نستعلیق قسم کا نستعلیق اردو ہے، مطلب مین ان کی ہے. کامریڈ میں. تو سر دیٹ از ویری ویری ڈسپوائنٹنگ، ویری ڈسپوائنٹڈ ان اسد عمر، ایکسٹریملی ڈسپوائنٹنگ. اسد عمر نے اپنی، میرا خیال یہ سیاست اگر یہ کرے گا بھی، پتہ نہیں کس قسم کی یہ سیاست کرے گا. اس نے اپنے آپ کو تباہ برباد، جو اس نے پچھلے آئی ڈونٹ نو کب سے یہ پارٹی میں 10 سال سے 11 سال سے اتنا اس نے مقام، اتنی سے عزت کمائی تھی، اتنا کیا تھا. اس کی ایروگنس آپ کو پتہ ہے سر، اس کی فائنانس منسٹری، میں صرف یہ بتا دوں آپ کی، اس کی فائنانس منسٹری میں سارے لوگ دے ہیٹڈ ہم، دے سیڈ ہی از ویری انٹیلیجنٹ، لیکن یہ بالکل اس کے اندر پیپل سکلز نہیں ہے. اتنا ایروگنٹ کہ مجھے ہر چیز آتی ہے، مجھے بہت ینگ ایج میں یہ اینگرو کا پریزیڈنٹ بن گیا تھا. بہت نو اٹ آل ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ تو لے بیٹھتا ہے نا انسان. بیکاز بہت ینگ سر ہے تو بریلینٹ، ہی از ویری انٹلیکچولی. لیکن بریلینٹ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے نا، یہ بہت پرابلم ہوتی ہے. ہاں یہ بہت پرابلم ہوتی ہے. اچھا نجم سیٹھی صاحب کے جو خبر آئی ہے، یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، ذرا یہ مجھے بتائیں تھوڑا سا. کوئی نہیں، نجم سیٹھی یہ سب ٹیشو پیپرز ہیں سر، یہ سب ٹیشو پیپرز ہیں، یہ سب استعمال ہوتے ہیں اور ڈسٹ بن آف ہسٹری میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں، میں جی جا رہا ہوں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے بون آف کنٹینجن، اس کا باپ بھی نہ رہ سکتا یہاں، یہ رہ کے تو دیکھتا. ٹویٹ میں دکھا رہا ہوں. I don't want to be a bone of contention between Asif Zardari and Shehbaz Sharif. Such instability and uncertainty is not good for PCB. Under the circumstances, I'm not a candidate for chairmanship of PCB. Good luck to all I am not a stakeholders. candidate. I have been called last night. Danda has been shoved and I have been told to withdraw my candidacy and hence I am withdrawing. یہ ہے جی اصل میں ٹویٹ. مجھے کل رات ڈنڈا دیا گیا ہے اور مجھے کہا کہ بندے دا پتر بن جا، اگر تو رہا تے تیرے نال انج ہوئے گا جے مطلب کہ حاجی نواز کھوکر کے ساتھ کیا تھا جنرل آصف نواز نے. تو آپ جو ہے نا مہربانی کر کے پیچھے ہٹ جائیں. یہ پدی اور پدی کے شوربے کی اتنے بکے مجھے یاد ہوئے. آ رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے رمیز راجہ کو جب نکالا اور کتنا انسیریمونیسلی نکالا وہاں سے. تو آج دیکھیں کہ ابھی کیا کتنے مہینے گزرے ہیں اور آج خود بھی جا رہے ہیں. اور سر یہ جو نا ایک جو وبا پھیلی ہوئی ہے نا، وبا ہی کہوں گا لوگوں کو کہ جی عمران کو کمپرومائز، عمران کو نیگوشیٹ کرنا. میں سر لوگوں کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ وہی عمران ہے جس کے اوپر یہی سارے لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی کمپرومائز، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران کے اوپر اتنا برا بھلا اس کو کہا جب یہ پارٹی میں الیکٹیبلز لے کے آیا. آپ کو یاد ہے کہ جی اس نے کمپرومائز کر دیا، نظریاتی لوگ ہیں. حامد خان سب سے بڑا کرٹک تھا اس کا، جو کہ وہ ابھی بھی قائم ہے کہ کوئی کمپرومائز نہ کرے. آج یہ بندہ اپنے اصولوں پہ کھڑا ہو گیا. یہ اس وقت اپنے اصولوں پہ کھڑا ہے جب وہ وقت ہے اگر یہ کمپرومائز کر لے یہ بچ جائے، ہر چیز سے بچ جائے گا. تو اس وقت تو اس کی گڈی اوپر تھی سر، ٹھیک ہے نا. اس وقت تو آسمان نیلا تھا، دھوپ نکلی ہوئی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چڑیاں چہچہا رہی تھیں، پھول میں سے خوشبو آ رہی تھی، مہک رہے تھے. اس وقت تو اس کو ضرورت نہیں تھی نا، تو نہیں کی کمپرومائز کرنے کی. بھائی صاحب آج نہیں کر رہا، یہ آج اکیلا آدمی کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ اور میں کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ جو لوگ ہمارے دوست بھی کئیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اپنے پروگراموں میں کہ جی کوئی کہتا ہے جی اس کو پیپلز پارٹی سے کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ کرتے ہیں. میں عمران سے کہتا ہوں عمران کی اسٹرینگتھ ہے ہی اس کی جو ان کمپرومائزنگ سٹانس ہے آن رائٹ. دیکھیں جی لوگ نا یہ سچائی کو سمجھتے نہیں، پھر اگزامپلز ایسے دیتے ہیں جن کا کوئی تعلق ریالٹی سے نہیں. عمران کی سیاست دیکھیں یہ جرنی پہ آیا ہے، عمران کو دودھ میں دھلا ہوا نہیں ہے.
نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، ہاں ہم صحیح سب بات، ہمارے سب میں بہت ایررز ہیں، ہمارے بہت سب میں غلطی ہے۔ لیکن آپ اس آدمی کو اس کی ثابت قدمی پر، اس کی اخلاقیات جو وہ اڈاپٹ کرتا جا رہا ہے ہوں گی اس کی خراب، غلطیاں کرتا ہوگا، پھسلتا ہوتا، کمپرومائز کرتا ہوتا، گندے لولے لنگڑوں کو لے کے چلتا ہوگا۔ میں نے سر اس سے 2 سال 2.5 سال پہلے جب بہت زیادہ کرٹیسائز کرتا ہے تو مجھے کہتا ہے حیدر دس از ناٹ اسپرنٹ، یہ میراتھن ہے۔ کہتا ہے میں اس وقت تو 23-24 سال تھے، کہتا ہے تیرے جیسے مجھے بڑے آتے ہیں مشورے دینے، تو جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو حیدر مہدی نظر نہیں آتا، تو پوچھتا ہوں کدھر ہے صحیح وہ جی، میری وہ بیٹی کی اصل میں فلانی ہے تو میں اس کی شادی، وہ میرا وہ کاروبار میں سوچ رہا تھا، تو کہتا ہے یہی رہ جاتے ہیں میرے پاس، یہی بدماش، یہی لوچے، یہی لفنگے، میں نے انہیں کے پارٹی ساتھ ہی نہیں سے دوبارہ کرنا پڑتا سر صحیح آپ بات سوچیں، صحیح بات یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا اس کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو ویسے کرنا چاہیے، سر یہ شبر زیدی کان کھا گیا ہمارے ٹیکس ریفارم پہ حکومت میں آنے سے پہلے، اور جگہ اتنی بڑی مونچھیں لے کے ہاں ابھی بھی جو ہے الٹی سیدھی مارتا ہے، ہانکتا ہے، بہت غصہ ہے مجھے اس آدمی پہ، حکومت میں آتا ہے، جب ڈلیور ہونے کا کام آیا تو پھر بھاگ گیا۔ چیئرمین بنتا ہے FBR کا، اور سال بعد کہتا ہے مجھے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا میں تو نہیں کر سکتا۔ اوے الو کے چرخے، باہر بیٹھ کے تم بھاشن دیتے ہو کہ ایسے کرنا چاہیے حکومت کو، ایسے اندر تم آتے ہو، تم ایک چیز کو چینج نہیں کر سکتے۔ نروس بریک ڈاؤن، اس کا ایکچوئل نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، میڈیکل، ہی ہیڈ ٹو بی ہاسپٹلائزڈ، ہسپتال میں رہے، پھر وہاں نکلے، اب آ کے پھر بکواس شروع کر دیے ایسے، اور وہ ادھر بات ہے تو کہ وہ چوکیدار، جی وہ چوکیدار دکان ہے، ہاں وہ چوکیدار والی بھی بات کر رہے تھے کہ وہ کس کا مطلب دکان کس سر کی ہے چوکیدار۔ ان لوگوں کو تو وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں نا چنڈ مارنے کا دل چاہتا ہے کہ ان کو اچھا کھبے ہاتھ کی۔ یہ بتائیں یہ جو چنڈ ہمیں پڑ رہی ہے IMF کی طرف سے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ 29 کی میٹنگ میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے سر 29 نہیں، آج سے لے کر 29 تاریخ کی ہر روز کی جو میٹنگز ہیں کسی دن میں پاکستان ایجنڈے پہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں تو پھر آج بنے گا آج پھر آپ کی اس کا آج آپ کی جون 19 کا آج آپ 19 میں، ہم 20 میں بیٹھے ہیں نا اب، 20 ہو تو گئی نا جی۔ تو 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 بیچ میں 2 ویکنڈ نکال دیں تو یہ آپ کے جی کتنے 9 اور 1 10 اور 8، تو ہم وی آر ناٹ آن دی ایجنڈا، ہو سکتا ہے مینٹر ہو جائے، یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے، لیکن اب جو ان کا بیانیہ ان کا جو اعلانیہ جاری ہوا ہے، ہم وی آر ناٹ آن دی ایجنڈا، اور 30 جون کو یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ تو دوسرا آپ کا اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے کہ جی 7.2 بلین ڈالر آپ نے لوز کیے ہیں اس اور پورے 13 مہینے میں، ان 1 بلین کی ایکسپورٹس اینڈ فورن ریمیٹنسز، اور 1 بلین آپ کا، تو آپ 8.3 ہے جی۔ تو سر جی پاک سوزوکی نے بند کر دیا، پارٹس نہیں ہے، پلانٹ بند کر دیا۔ مجھے خدا کی قسم، مجھے خدا کی قسم نہیں سمجھ آتی کہ یاسر منیر کیا سوچ رہے ہیں، بائی گاڈ۔ سر میں وہ ایک ریکو ڈک پہ میں نے بہت ریسرچ کروائی ہے، ایک صاحب سے بڑی انہوں نے میری مدد کی ہے، وہ میں انشاءاللہ چند گھنٹوں کے بعد، شاید آج نہیں میں کل کروں گا۔ سر دیر از نو ہوپ، اس نے فروری ولٹن پارک میں فروری میں کہا کہ 6 مہینے میں ہمارے پاس 70 بلین ڈالر آ جائیں گے، مطلب اس کو کس نے یہ پٹھو پڑھایا کہ 6 مہینے میں 70 بلین ڈالر آ جائیں گے، 50 بلین ریکوڈک سے آئیں گے، 20 بلین آپ کو زراعت سے آئیں گے سعودی عربیہ سے۔ سر اب 5 مہینے ہو گئے، اب اگلے مہینے کا انتظار ہے کہ وہ 70 بلین آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ دس گائے واز اسٹوپڈ انف، ہی واز ایڈیوٹک انف، ہی واز مینٹلی انسین انسٹیبل انف کہ پبلکلی 25-30 لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ ہمارے پاس 6 مہینے میں 70 بلین ڈالر آ جائیں گے۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو وہاں تھے ان کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا تو کہتے سب لوگ ایوری ون سوئچڈ آف کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں، اس کو تو الف بے بیچتے نہیں آتی، اور پھر ایسے لائن بناتا ہے، کہتا ہے یہ جی لائن ہے نیشنل سیکیورٹی کی، اس کے اندر جو بھی آئے گا ہم اس کو ایسے کر کے نکالیں گے۔ مطلب آپ یہ آدمی آپ کا اس وقت ملٹری ڈکٹیٹر ہے، ایک سنگل پسلی دماغ کا آدمی جس نے سوائے فوجی وردی بوٹ بیلٹ پہن کے OTS کا گریجویٹ، 2 دفعہ PMA سے ریجیکٹڈ، اس کے 100 150 250 افسروں جو اس کے ساتھ تھے
اسٹاف کالج میں جو اس کو ڈسیور کہتے ہیں، جس آدمی نے اپنی پروموشن کو مینوپولیٹ کیا، یہ 28 ستمبر کو پروموٹ ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل، بار بار یاد دلانا ہے سر، یہ 28 ستمبر 2018 کو پروموٹ ہوا، 6 ہوئے تھے، 5 جو ہے افسر سارے ریٹائر ہو گئے ستمبر اکتوبر میں، ایک شاید نومبر کی شروع میں ہوا۔ یہ آدمی 10 اکتوبر 2018 کو ڈی جی آئی ایس آئی بنتا ہے، 9 اکتوبر 2022 کو اس آدمی نے ریٹائر ہونا ہے۔ یہ 27 نومبر اس کی ڈیٹ کیسے ہوئی، جو کہ پہلے 5 دسمبر کی تھی باجوے نے، پھر حفیظ حمید اور باقیوں کے چو چو چاچا چیچی کرنے پہ، عامر پہ اور اظہر عباس پہ اس نے واپس 27 کی کہ چلو یہ اگلے آرمی چیف کے لیے کنسیڈر نہیں ہوگا، اس لیے 27 کی تھی کہ یہ کنسیڈر ہی نہیں ہو سکتا تھا آرمی چیف کے لیے۔ اصولاً اس آدمی کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ 10 اکتوبر 2022 ہے، یہ نااہل ہے سر، یہ اس کے لیے بہت بڑی ایک اس کی جو ہے نا، اس کی جو ان سیکیورٹی ہے، یہ اس کا بہت بڑا ذمہ دار یہ ہے۔ تو جو عمران سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کمپرومائز کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس سے بات کر، اس کی انسیکیورٹی کو کم کر، کہ تو اس کے خلاف کیس نہیں کرے گا، آرٹیکل 6 نہیں لگے گا، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی نہیں ہوگی، اس کی جتنے اس نے لوگوں کو قتل کروایا ہے، اغوا کروایا ہے، ٹارچر کروایا ہے، برا حال کروایا ہے، عورتیں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ برہمی کی ہے، ان کی زیادتیاں کی ہیں، یہ تو سارے معاف کر دے اس کے، اور یہ پھر شاید تیرے بات کر کے۔ میں کہتا ہوں اتنی بڑی آپ غلط مشورہ عمران کو دے ہی نہیں سکتے، کبھی بھی عاصم منیر نہیں مانے گا، اگر عمران اس کو انڈرٹیکنگ دے بھی دے عاصم منیر نہیں مانے گا، اس لیے کہ عمران کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے سر یہ چیز۔ الیکشن اگر ہو گئے نا اور عمران آ گیا نا، اور کورٹ میں جا کے حیدر مہدی نے پٹیشن کر دی ایک سپریم کورٹ میں کہ یہ بندہ اللیگل ہے، اور 10 جو ہے جی وعدہ ماب گواہ آ کے کہتے ہیں جی یہ ہے، اس کو نہیں بچا سکتا کوئی سر۔ یہ عاصم منیر کو سمجھ آنا چاہیے کہ عمران اس کو کوئی بھی انڈرٹیکنگ دے، عاصم منیر اور باجوے کو کوئی نہیں بچا سکتا سوائے خدا کے۔ یہ لوگوں کو کلیئر ہو جانا چاہیے، بیکاز جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، باجوے نے، عاصم منیر نے، ندیم منجم نے، فیصل نصیر نے، فہیم رضا نے، راشد نصیر نے، اجاز احمد جو یہ سیکٹر کمانڈر ہیں، خرم نے، اور باقی اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، بابر افتخار ہو گیا، عامر ہو گیا گجرانوالا، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتنے کی، سینکڑوں نے، یہ جو پولیس کے آئی جیز ہیں پنجاب کا اور اسلام آباد کا، محسن نقوی جو کیئر ٹیکر ہے، رانا ثناء اللہ ہو گیا، خواجہ آصف جس کے انڈر منسٹری آف ڈیفینس ہے، جو ساری ذمہ داری اس ساری بربریت کی ایونچولی قانونی اور آئینی طور پر خواجہ آصف کے سہرے جاتی ہے، ساری انٹیریئر، ایف آئی اے، رینجرز، ثناء اللہ کے، یہ نہیں بچ سکتے سر۔ یہ پاکستان ان کو نہیں معاف کرے گا، یہ پتہ۔ میں لوگ کہتے ہیں مہدی صاحب آپ کیوں ڈراتے ہیں، پھر نہیں چھوڑیں گے، اور میں نے کہا یار میں لوگوں کو یہ سچ بتانا بند کر دوں، میں نہیں بند کر سکتا، فیصلہ آپ لوگوں کا ہے، نہیں جاتے نہ جائیں، نہیں جاتے۔ اچھا یہ جو اکانومی کی آپ نے ابھی بات کی ہے، اس کا بھی ذرا تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ یہ جو سینٹ میں بل پیش ہوا ہے حیدر بھائی، اور وہ مجھے بتائیں کہ یہ اتنی مطلب ایک طرف بیڑا کر کے اکانومی کا ہو گیا ہے، دوسری طرف ان کو اپنی مراد جو ہے، دیکھیں 1 لاکھ کا جو فرنیچر تھا اس کو انہوں نے 50 لاکھ پہ کر دیا ہے۔ جو سابق چیئرمین سینٹس ہیں ان کے بھی آپ دیکھیں کہ ان کے بھی مطلب سیکیورٹی گارڈ اور نوکر ان کو بھی دینے کا اعلان کر دیا، یعنی دس از این انسلٹ، موکری آف ڈیموکریسی ایکچولی۔ دیکھیں سر، جب پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے، عاصم از کالنگ دا شاٹ، یہ جو مرضی کریں ان کو پتا ہے کہ عاصم ہمیں بچائے گا، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ کیسے کر سکتے۔ اس کی جو سب سے بڑی منافقت مجھے نظر آئی ہے نا، پیپلز پارٹی، سنجرانی نے ڈیفینڈ کیا اس بل کو، پتہ نہیں کیا اس نے بکواس کی ہوگی، معاف چاہتا ہوں اس لفظ سے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہاں جی یہ بڑا غلط بل ہے، لیکن بل موو کس نے کیا ہے؟ رضا ربانی نے۔ رضا ربانی مووز دا بل، پرائیویٹ ممبر بل رضا ربانی موو کرتا ہے، پیپلز پارٹی کا، جن کے والد صاحب قائد اعظم کے ڈی سی تھے، اور سر ان کو نکالا گیا تھا ایئر فورس سے کرپشن کے چارجز پہ، اسکواڈرن لیڈر ربانی صاحب کو نکالا گیا تھا ایئر فورس سے کرپشن کے چارجز پہ، ایئر مارشل اظہر خان کی آپ کہیں کتاب میں، آرٹیکل میں، ساری دنیا کو لیکن پتہ پھر بھی ہے۔ نسبت تو ایک قائد اعظم سے بنتی ہے نا، ان کا ہی کچھ خیال کر لیں۔
نہیں سر، ان کی کیا نسبت بنتی ہے؟ یہ وہ سینٹ کا چیئرمین ہے جس طرح ایک ایک بیچارہ ادنا نائب قاصد اپنے بڑے بابو کو ریسیو کرتا ہے نا دفتر میں، یہ اس طرح ریسیو کر رہا تھا باجوے کو. جب باجوہ گیا تھا، میں نے اس پہ بہت بڑا ایک آرٹیکل لکھا تھا، دا جنرل وزٹس دا سینٹ. ہاں، انہوں نے کیا اپنے آپ کو پیچھے پونی ٹیل بنا کے، خیر ہم تو بعد میں بھی پیچھے تھوڑے لمبے کرتا ہوں، اوپر تو ہے نہیں کہ یار وہ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے آپ جیسے بال تو ہے نہیں. لیکن اتنے منافق ہیں یہ لوگ سر، اتنے منافق. اس آدمی نے کھڑے، یار لطیف کھوسا کو میں پھر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ کھڑا تو ہو گیا یار. مطلب میں ان کے بہت خلاف ہوں، لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن کی سپورٹ آف اے کرپٹ مین لائک زرداری. مجھے وہ ہضم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی. لیکن لطیف کھوسا کھڑا ہو گیا آخر، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر حملہ بھی ہو گیا، اور پتہ نہیں اللہ کرے اس کی بیچاری کی. اور اب دیکھیں نا جی، اس نے معاف ہو گئے. اور سارے گناہ، اور سر وہ دیکھے اس نے عمران کا کیس لے لیا. عمران کا ان کے گھر جانا بھی تو امپورٹنٹ ہے نا، بہت سگنیفیکنٹ، بہت. سر یہ میں نے ایک دن پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ they have messed with the wrong man. لطیف کھوسا اس کا تھوڑا میٹر پھریا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بڑا مطلب وہ ڈنڈا ہی مار ہے، کمپرومائز کیا ہے اس نے پیپلز پارٹی کا. تو میں اس لیے اس کی تعریف نہیں کر، لیکن وہ دیکھیں جس طرح وہ نکل آیا نا، they have messed with the wrong man. اعتزاز احسن بھی یہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ایسی نورا کشتی وشتی، یہ پیپلز پارٹی نے ان کو آگے. نہیں سر، ایسی بات نہیں اب نہیں. اور انہوں نے سر غلط سیگمنٹ کے ساتھ میس کیا لائرز کے ساتھ. یہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا جو ڈیمو تھا سر، یہ آپ دیکھیں گے، یہ ڈسٹرکٹ بار کے لوگ، یہ تحصیل بار والے، یہ ڈویژنل بار والے، ہائی کورٹ کے بار والے، یہ عاصم منیر کو ڈیری حسن آباد کی چھٹی کی وہ کیا کہتے ہیں ڈپٹی اوے کا دودھ یاد دلا دے. اچھا آخر میں صرف مجھے یہ بتائیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے چوری شجاعت کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بس کرو آ جاؤ اور علی بھی بچ سکتے ہو تسی. تو سر اس میں تو میرا بہت پریشر ہوگا، اوبویسلی اس کو بہت کہا ہوگا. میں فرینکلی آئی ایم امپریسڈ وتھ پرویز الہی. پتہ ہے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بندہ جلدی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے. اور میرا ایک وہ بیٹا نہیں ٹوٹنے دے رہا ان کو، بیٹا نہیں ٹوٹنے، مونس نے، بلکہ مونس نے بڑی اچھی بات اس نے کہا اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے ملنے نہیں دے رہی پولیس، لیکن کزن سے اور اس کے بیٹے سے ملنے دے رہی ہے. تو میرا ایک مفروضہ تھا الہی صاحب کے متعلق، وہ یہ تھا کہ الہی صاحب جب 100% شور ہو جائیں گے نا کہ جیتنے والا پہلوان کون ہے، تو یہ اپنا پھر ادھر جائیں گے. تو جب اس نے علاق کر لیا نا پی ٹی آئی کے ساتھ، تو میں نے کہا یار چودھری صاحب کی اسیسمنٹ 100% اب یہ ہے کہ اگلی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی آئے گی، اور اس لیے وہ عمران. لیکن شاید ان کا وہ نہیں پتا تھا کہ عاصم منیر جیسا ایک غدار، غاصب، ایک بہت ہی گھٹیا سوچ رکھنے والا، ایک فاسسٹ مائنڈ رکھنے والا، ایک جس کو نہ عورتوں کی عزت کا خیال ہے، نہ اپنے ادارے کی عزت کا خیال ہے، نہ اپنے عہدے کی عزت کا خیال ہے، اس جیسا اتنی گھٹیا ذہن والا آدمی آ جائے گا آرمی چیف، جو کہ یہ کرے گا، جو کہ سر بھائی جو کہ میں اور آپ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان میں اس کے ساتھ. اور یہ میں فوجی جرنیلوں کو کہتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں یار تم کس ماں باپ کے اولاد ہو، یہ تمہیں کس لوگوں نے، کیسی ماں اور باپوں نے تمہیں پرورش کی ہے. تمہارے جرنیل جتنے بریگیڈیئر ہیں، جو فوجی افسر ہیں، ہمارے صوبدار میجر صاحبان، ہمارے این سی او، ہمارے جوان، میں کہتا ہوں تم کس ماں باپ کی اولاد ہو کہ تمہارا آرمی چیف ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹواتا ہے روز، اس کے حکم پہ ہوتی ہے، کسی اور کے حکم پہ نہیں ہوتی. سر کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ شہباز شریف حکم دیتا ہے یا رانا ثناءاللہ حکم دیتا ہے یا آئی جی دیتا ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. حکم ایک جگہ سے آتا ہے، جی ایچ کیو، آرمی چیف کے دفتر سے، آئی ایس آئی کے تھرو، آئی جی کے تھرو، رانا ثناءاللہ کے تھرو، خواجہ آصف کے تھرو، ایک جگہ سے آتا ہے. یہ کیسے ماں باپ کی اولادیں ہیں؟
یہ کیسی اقدار ہیں؟ ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں حیران ہوں خدا کی قسم، اور اسی حیران ہوں۔ طرح وہ علی وزیر کو پھر اریسٹ کر لیا۔ اور سر دیکھیں جڑا مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ ایس ایچ او کی دوستی بھی خرابی، وہ بھی دشمنی بھی بری اور دوستی بھی بری۔ آپ نے ایس ایچ او کے ساتھ دوستی کی تھی نا علی وزیر صاحب، اور آپ نے وہ دوسرا جو تھا کیا نام تھا جو ان کا دوسرا جو داور، آپ نے ایس ایچ او کے ساتھ دوستی کی تھی، ایس ایچ او باجوے، ایس ایچ او باجوے کے ساتھ دوستی کی، 2 ووٹ مل گئے آپ نے شہباز شریف کو، آج آپ کی ایسی کی تیسی کر دی، پتہ نہیں کیا کریں گے اس کے ساتھ۔ اور سر یہ سارے پی ٹی ایم ٹوٹ گئی جی پھر پی ٹی ایم تحریک پختون تحفظ موومنٹ، پی ڈی ایم جو ہے دیکھیں نا، زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں، سر آہستہ آہستہ جو بیانات آ رہے ہیں وہ فضل الرحمان صاحب سر جو بالکل سر یہ سسٹینیبل نہیں۔ میں ویسے ایک سیناریو جو میں ایک ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ پھر بھی ایک لولی لنگڑی کسی قسم کی حکومت بنا کے کوئی ایک الیکشنز کا ڈھونگ کر کے لوگوں کو اتنا ڈرائے، ووٹر ٹرن آؤٹ کم کر کے، نہ بھی ہو تو الیکشن کے رزلٹ ہی چینج کر دے، شروع سے ہی چینج کر، جو مرضی کر لو تم، ہاں یہ ہے جی یہ 50 سیٹ اس کی، 30 اس کی فلانی، وہ بھی کر انسسٹینیبل سر، انسسٹینیبل۔ میں آپ کو بتاؤں 2 چیزیں ہوں گی، میں بار بار ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یہ انپریڈکٹیبل جو ہے ہیومن بیہیویئر ہے، یہ لوگوں کا ریئیکشن نہیں پریڈکٹ کر سکتے، یہ ہمارے لائرز جو ہیں ان کا ریئیکشن پریڈکٹ نہیں کر سکے، یہ 2 ہماری جو بہت بڑی گروپس ہیں نہیں کر سکیں۔ ایک دوسری چیز، ہم فوج کے لوگوں کا بھی ریئیکشن نہیں پریڈکٹ کر سکتے۔ آپ اتنا پریشر نہ ڈالیں اس فوج کے ڈسپلن پہ، یا آپ اس کی یونٹی آف کمانڈ کے اوپر اتنا سٹریس نہ ڈالیں کہ آپ کو ایک بریگیڈیئر ریفیوز کر دیں، پھر 10 کرنیل کر دیں، پھر 6 جرنیل کر دیں، اور وہ ویسے بائی دی وے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اگر عاصم منیر کو کرنل کو ڈائریکٹ فون کر کے آرڈر دینے پڑتی ہے نا، اور اپنے جرنیل کو بائی پاس کرنے کا، ڈیو کمانڈر کو بائی پاس کیا، کور کمانڈر کو بائی پاس کیا، جس طرح اس نے 9 مئی کو کیا کہ تم نے نہیں رسپونڈ کرنا، اس نے گیریزن جو سیکیورٹی کی یونٹ ہے اس کے سی او کو فون کیا، تم نے نہیں کرنا، اس نے گارڈ کمانڈر کی جو گارڈ بٹالین تھی اس کے سی او کا تم نے نہیں رسپونڈ کرنا، اس نے ڈائریکٹلی آرڈر اٹھائے، اس نے سلمان غنی کو بائی پاس کیا، وہ اس کا کور کمانڈر ہے، آرڈر اس کو جانے چاہیے تھی، اس نے ڈائریکٹ اس کے چیف آف سٹاف کو۔ تو جب آپ آلریڈی کر چکے ہیں تو آپ نے یونٹی آف کمانڈ آپ نے توڑ دی۔ تو یہ فوج میں بہت عام ہے کہ جی یونٹی آف کمانڈ ٹوٹ جاتی ہے، یہ عاصم منیر خود فون اٹھاتا ہے کسی بریگیڈیئر کو کچھ کہتے ہیں، جس طرح پولیس میں ہوتا ہے، آئی جی نے فون اٹھایا ایس ایچ او کا، انہوں چک لو، اور ڈی آئی جی کو بائی پاس، ایس ایس پی کو بائی پاس، ایس پی کو بائی پاس، ڈی ایس پی کو بائی پاس، ایس ڈائریکٹ ہو۔ جیسے ہی آپ ہوتے ہیں آپ نے چین آف کمانڈ، آپ نے اس کی جو ایک یونٹی ہے اس ادارے کی آپ نے ختم کر دی، آپ نے باقی افسروں کو ڈس فنکشن کر دیا۔ تو میں تو یہ سر یہ فوج کی پھوٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور سر جو سب سے خطرناک ہم کو ہے وہ ہے سر خانہ جنگی، اور خانہ جنگی ایسی نہیں ہے کیونکہ متحرک کو 2 پارٹیاں لڑ رہی ہوں گے، نہیں سر نہیں، وار لارڈزم، این آر کی، ادھر اغوا ادھر لوٹ، یہ جناب لاہور کے اندر 10 دھڑے بن گئے، اس نے یہ قبضہ کر لیا، بلوچستان اور کے پی میں آپ دیکھیں گے حال کیا ہوگا سر اگر یہ ڈیم پھٹ گیا، گیٹ لگ جائیں گے، آپ کو پتہ ہی جو کراچی میں حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس وقت سے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے پاکستان کو بھی اور پاکستانی قوم کو بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حیدر بھائی، اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو۔ مجھے اسراق ثنا کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔